नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नए DGISI की तैनाती पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या अहम और बड़ा फ़ैसला किया है। इस नाजुक और हसास मामले पर साजिश करने वाले किरदार असल में कौन निकले। पिछले 3 दिन में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में किस तरह की मुलाकातें होती रहीं, इन मुलाकातों में कौन कौन शरीक था, इन्हीं मुलाकातों में साजिशी अनासिर के मुतल्लिक किस तरह के मामलात ज़ेरे बहस आए, नए DGISI की तैनाती के हवाले से जो नोटिफिकेशन है उस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान की एक जनरल के मुतल्लिक कही गई बात की जो वीडियो वायरल है उसके पीछे असल कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी DGISI की तैनाती के मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने क्या इंतहाई अहम और बड़ा फ़ैसला किया है और 2 आला तरीन सतह के इजलासों में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको वज़ीर आज़म इमरान खान की एक वायरल वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं जिसे अब तक लाखों मरतबा देखा जा चुका है और हज़ारों मरतबा इस वीडियो को शेयर किया गया है। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है उसने वज़ीर आज़म इमरान खान की वीडियो के इस मखसूस क्लिप को बहुत ज़्यादा फैलाया है और इसे ना सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर किया जा रहा है बल्कि व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मुसलसल इसी क्लिप को शेयर किया जा रहा है। और बुनियादी तौर पर ये एक 15 सेकंड का वीडियो क्लिप है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की एक ताज़ा तरीन तकरीर से लिया गया। अब इस वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वीडियो में ये कहते हुए नज़र आए हैं कि ये आप ज़रा सोचें कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तारीख़ के एक अजीम जनरल थे और शायद पूरी दुनिया की तारीख़ में उनसे बड़ा कोई जनरल नहीं आया होगा और वो कभी भी कोई जंग नहीं हारे थे। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे कहा कि आप कमांड छोड़ें, मैं किसी और को कमांड देने लगा हूँ। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इस वीडियो का जो पिछला हिस्सा था वो भी काट दिया गया, इस वीडियो का जो अगला हिस्सा था उसको भी एडिट कर दिया गया और वीडियो का वो हिस्सा जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया है और वो अल्फाज जो हमने अभी आपके सामने रखे, इस हिस्से को वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पर और जाहिर ये किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये जो बात की है इस बात के ज़रिए असल में वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इनडायरेक्टली कोई सख्त पैगाम दे रहे हैं। एक पब्लिक फोरम पर यह पैगाम दिया जा रहा है और एक अवामी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल बाजवा को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तासुर दिया गया लेकिन इसमें जो हक़ाइक़ हैं वो भी आपको बताते हैं। इसी तरह इल्ज़ाम ये लगाया गया कि चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान जो साबिक़ DGISI थे जनरल फैज़ हमीद उनको DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो मार्च अगले साल तक अपने ओहदे पर रहें, उसके बाद उनको कोर कमांड करवाई जाए ताकि वो कोर के लिए भी एलिजिबल हो जाएं और मीनवाइल वो मार्च तक कंटिन्यू भी करें। लेकिन जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो एक ख्वाहिश थी उनकी ये नहीं मानी और जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगा दिया और एक नए DGISI को वो लेकर आ गए, यानी जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया। तो ये इल्ज़ामात लगाए गए और यूँ ज़ाहिर किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब आर्मी चीफ से सख्त नाराज़ हैं, उन्हें सख्त पैगामात दे रहे हैं और इस वीडियो के ज़रिए भी असल में आर्मी चीफ को एक सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई। लेकिन इस वीडियो की हकीकत क्या है वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक तो आपको बताएं कि इस वीडियो को बहुत महारत से एडिट किया गया है, यानी इसके जो पिछले हिस्से थे और इसके जो अगले हिस्से थे उनको उड़ा दिया गया ताकि इस वीडियो का पूरा मफहूम बदल जाए। दूसरा, इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था इस बात का जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कही
اس کا جو پورا سیاق و سباق تھا اور اس کا جو مفہوم تھا اس کو بھی مکمل طور پر بدل دیا گیا، کیونکہ وزیراعظم عمران خان جب یہ تقریر کر رہے تھے تو ان کا ایکسپریشن یہ تھا اور ان کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اتنے بڑے بڑے لیڈر پیدا کر دیے تھے اپنی تعلیمات کے ذریعے کہ اس وقت جنگی اور حکومتی لیڈرز کی کمی نہیں تھی، جس طرح کی اس وقت مسلمان دنیا جو ہے اور عالم اسلام ہے اس میں جنگی لیڈرز کی اور جو دیگر آپ کہہ سکتے ہیں حکومتی لیڈرز کی کمی ہے۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ تھا جس پر وزیراعظم عمران خان نے یہ بات کی۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی اہم بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم نے کچھ مذہبی اسکالرز سے رابطہ کیا اور ان سے اس معاملے پر بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ تو درست ہے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو مسلمان ہیں ان کو ہر جنگ میں فتح مل رہی تھی، اور اس وقت یہ خدشہ بھی تھا کہ کچھ حلقے مسلمانوں کے یہ تاثر بھی بنا سکتے تھے کہ یہ جو تمام فتوحات ہیں یہ صرف انہی کی قیادت کی وجہ سے مل رہی ہیں، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اگر فوج جنگ لڑ رہی ہے تو صرف اس وجہ سے یہ فتوحات مل رہی ہیں۔ اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے احترام سے بتایا کہ اب ہمیں کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کی نزاکت کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس وقت خوشی خوشی کمانڈ چھوڑ دی، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کی فتوحات کا جو سلسلہ تھا وہ پہلے کی طرح جاری رہا۔ اور اس کا مقصد اصل میں اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ پیغامات دیے جائیں کہ جو ہماری فتوحات ہیں وہ کسی ایک خلیفہ کی وجہ سے نہیں، کسی ایک جنگی کمانڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ تو وزیراعظم عمران خان نے یہ جو بات کی تھی یہ مکمل طور پر کسی اور سیاق و سباق میں کی تھی، لیکن اس کو جان بوجھ کر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، کیونکہ وزیراعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی ایک کوشش کی گئی، اور جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے جس کو مریم نواز ہیڈ کرتی ہیں، اور براہ راست مریم نواز اور پرویز رشید کی جانب سے ہدایات جاری کی جاتی ہیں، اس سیل نے اس پورے معاملے پر بہت گھناؤنا کردار ادا کیا، اور مکمل طور پر یہ تاثر بنایا گیا کہ وزیراعظم عمران خان اصل میں آرمی چیف کو انڈائریکٹلی کوئی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں آپ کو تبدیل بھی کر سکتا ہوں اور آرمی چیف کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر کیا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے جو اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں، یعنی جو ایک کنٹروورسی بنائی گئی تھی، اس کے پیچھے بنیادی نکات کیا تھے، کس طرح کی میٹنگز ہوتی رہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں پچھلے 3 دن کے دوران، اور اس کے بعد کیا فیصلے کیے گئے۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، جس کے متعلق بہت چرچا ہے اور بہت کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات سے پہلے یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید جائیں گے پشاور کی کور کمانڈ کریں گے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نومبر 2022 میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے اور وزیراعظم عمران خان ہی اس وقت وزیراعظم ہوں گے اور تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، تو ظاہر ہے کہ نئے آرمی چیف کا انتخاب بھی وزیراعظم عمران خان نہیں کرنا ہے۔ تو جنرل فیض حمید ٹاپ 4 جو جنرلز ہیں ان میں تو ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ اب تک کور کمانڈ نہیں کی ہوئی تھی، تو ایک تو اس وجہ سے فیصلہ کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کہ جنرل فیض کو بھی کور کمانڈ کروا دی جائے تاکہ وہ بھی ایلیجیبل ہو جائیں اگلے آرمی چیف کے لیے۔ جو 4 نام ہیں ان میں وہ بھی شامل ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے کریئر میں یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے کہ اگر اس کو کور کمانڈ کرنے کا موقع ملے، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب اس کا آرمی چیف بننے کا چانس بھی بن رہا ہو اور وہ سینیورٹی میں بھی پہلے 4-5 نمبروں میں ہو۔ اس کے بعد ادھر جو آرمی کے اندر پوسٹنگز ہوتی ہیں اور جو ٹرانسفر ہوتی ہیں، یہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز تو ظاہر ہے کہ آرمی کا ادارہ کرتا ہے اور آرمی چیف کا استحقاق ہوتا ہے، لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے،
اس میں ہوتا یہ ہے کہ 3 نام آتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے پاس، یعنی کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، اس مرتبہ بھی وزیر اعظم کے پاس 3 نام آئے تھے، اور کوئی بھی وزیر اعظم ہو اس کے لیے 3 ناموں کا عموماً ایک پینل بھیجا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو تینوں لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک بڑا شاندار ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتی ہے کہ ان تینوں میں سے وہ ایک کو DGISI تعینات کر دے، اور اس میں آرمی چیف کا جو ان پٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اور عموماً یہ جو معاملہ ہے یہ مشاورت سے طے کر لیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی آرمی چیف کی، اس کے لیے بھی عموماً 5 جو سب سے سینئر جنرلز ہیں ان کے نام وزارت دفاع کو بھیجے جاتے ہیں، وزارت دفاع سے وہ پرائم منسٹر آفس ہوتے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے کہ ان 5 ناموں میں سے جو 5 موسٹ سینئر جنرلز ہیں ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف تعینات کر دے۔ لیکن اب یہاں پر تاثر یہ بنا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جب پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کی تو وہاں وزیر اعظم عمران خان نے کوئی ایسے نام پیش کر دیے اچانک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو DGISI کے لیے کہ جن پر جنرل باجوہ نہیں مان رہے تھے۔ یہ اس طرح کے الزامات کچھ حلقوں نے لگائے اور کچھ حلقوں نے اس حوالے سے ٹویٹس وغیرہ بھی کیے، اور یہ کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان تو جنرل آصف غفور کو لانا چاہتے تھے کہ وہ DGISI بن جائیں، اس طرح کے الزامات بھی لگائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ دوسرے آپشن کے طور پر پرائم منسٹر یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید اگلے سال مارچ تک کنٹینیو کریں، لیکن جنرل باجوہ نے کوئی وہاں پر اپنا فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جنرل ندیم انجم کے متعلق ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اور کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنرل ندیم انجم DGISI ہوں گے، اور یہ فیصلے اب واپس نہیں لیے جا سکتے۔ یہ ایک پوری کنٹروورسی کریٹ کی گئی، اس کے اوپر مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس حساس اور نازک موقع پر بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاک فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا سیل کو استعمال کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کیوں آخر DGISI جو نئے اپائنٹ ہوئے ہیں یعنی جنرل ندیم انجم وہ کیوں نہیں شریک ہوئے، اور جنرل فیض حمید جنہیں کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا تھا وہ کیوں شریک ہوئے۔ تو اس پر بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے، لیکن اس پر جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی، عسکری ذرائع سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی کوئی اتنے بڑے لیول کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، خاص طور پر جب کور سے کوئی بھی آفیسر ٹرانسفر جب ہوتا ہے، کوئی کور کمانڈر، اور اس کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جاتا ہے، تو پھر بہت سی تقریبات ہوتی ہیں اور یہ کچھ ٹائم بھی لگ جاتا ہے جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے اناؤنسمنٹ ہوئی اور اگلے دن ہی کسی آفیسر نے جا کے نئے ڈپارٹمنٹ میں جوائن کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ DGISI جنرل فیض حمید افغانستان کے معاملے میں بہت زیادہ جو پورا پیس پروسیس تھا جو کہ قطر میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا اس کے اندر بھی انوالو تھے، اور درجنوں مرتبہ انہوں نے قطر کا وزٹ بھی کیا تھا۔ اسی طرح افغانستان میں جب افغان طالبان نے امریکی قبضہ چھڑایا تو اس کے بعد بھی جنرل فیض حمید کابل گئے تھے ایک خصوصی دورے پر۔ تو یہ جو ساری معلومات تھیں اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو بریفنگ تھی اس کا مرکزی جو نقطہ تھا وہ افغانستان کی صورتحال تھی۔ تو اس وجہ سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید وہاں پر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ ساری بریفنگز اور ساری معلومات پہلے سے موجود تھیں، اور جنرل ندیم انجم نے چونکہ ابھی چارج بھی نہیں لیا تھا، اور چارج لینے کے بعد بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی تو نئے ادارے میں جانا ہے اور وہاں سے پہلے خود بریفنگز لینی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر کوئی بریفنگ نہیں دے سکتے تھے۔ تو یہ وہ پورا کانٹیکسٹ تھا جس کو ایک بہت بڑا طوفان بنایا گیا، اور اس طرح سے ظاہر کیا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی منع کر دیا اور یہ کہا کہ DGISI کے طور پر اس اجلاس میں یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جنرل فیض حمید ہی شریک ہوں گے۔ اب اس پورے معاملے پر ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ جو ٹرینڈ چلایا گیا تھا سوشل میڈیا پر کہ دا گیم از اوور، یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی گیم ختم ہو گئی ہے اور آرمی بڑی سخت ناراض ہو گئی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی اپنے نام منوانے کی کوشش کی جس پر جنرل باجوہ نے انکار کر دیا۔ تو اس پر ایک سوشل میڈیا سیل پر
گیم از اوور کا ٹرینڈ چلایا گیا نون لیگ کی جانب سے، اور اس کے اندر اس طرح کے ٹویٹس کیے گئے تاکہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ آرمی اور سول حکومت کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہوں اور ان اختلافات کا سیاسی فائدہ اٹھائے مسلم لیگ نون۔ لیکن اس بارے میں اب جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ آخر فیصلہ کیا ہوا ہے، تو ہمارے ذرائع نے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ایک تو ان کا کہنا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد، یعنی جو سول حکومت ہے اور جو ہماری ملٹری ہے، ان دونوں کے حلقوں کو پتہ ہے کہ اس پورے معاملے پر سازش کون کر رہا تھا، کون چاہ رہا تھا کہ سول حکومت اور فوج جو ہے وہ آپس میں ایک صفحے پر نہ رہے، اور اس کے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ بھی دونوں جو یعنی سول حکومت اور ملٹری سائیڈ، ان دونوں حلقوں کو معلوم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں لوگ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل تھا وہ سب سے زیادہ آگے تھا اس پورے معاملے کو کنٹروورشل بنانے کے لیے، اور اس کی جو ریئلائزیشن ہے یہ راولپنڈی میں بھی ہے، یعنی ملٹری سائیڈ پر بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ کون ہے جو اس پورے معاملے پر سازش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا، ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ صرف ایک معمولی سا پروسیجر کا ایشو تھا جو کہ ریزالو ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی اس ایشو کے ریزالو ہونے کے باوجود اس پر جان بوجھ کر ایک سیاسی ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اب مکمل طور پر سیٹل ہو چکا ہے، اور جو فیصلے کیے گئے تھے یعنی جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور بنانے کا اور جنرل ندیم انجم کو DGISI بنانے کا، ان کے اوپر اسی طرح عمل درآمد ہوگا۔ پرائم منسٹر عمران خان اس پر ایگریڈ ہیں، اور یہ جو بہت زیادہ ایک کنٹروورسی بنائی گئی کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں اور بہت سخت قسم کے پیغامات ایک دوسرے کو بھجوائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع کی بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور صرف ایک معمولی سا پروسیجر والا ایشو تھا جو کہ بہت ہی جلدی ریزالو بھی ہو چکا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن کے معاملے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ DGISI کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہوا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سال سے میں بھی اسلام آباد میں صحافت کر رہا ہوں، تو یہ کوئی عام بات یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ جب بھی DGISI کی تعیناتی ہو تو اس کا کوئی پبلکلی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ یہ اس طرح سے یعنی جس طرح سے باقی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ایک ISPR کی جانب سے پریس ریلیز آ جاتا ہے، لیکن باقاعدہ DGISI کی اپائنٹمنٹ کا جو نوٹس ہے وہ جب جنرل فیض حمید کو اپائنٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔